सर विंस्टन चर्चिल, जिसने मोहब्बत और जंग में जंग का इंतखाब किया और तारीख में अमर हो गया। उसने बबांगे दोहल इकरार किया कि उसे हिंदुस्तानियों से नफरत है। यही वो अजीम और ज़ीरक सियासतदान था जिसने पख्तून कबाइल के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। हिटलर ने यूरोप में लाखों यहूदियों को गैस चेंबर के जरिए मौत की वादी में धकेला। ठीक उसी तरह चर्चिल ने लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतारा। चर्चिल की बनाई हुई एक शोहरा आफाक और नादिर व नायाब पेंटिंग अब अदाकारा एंजेलिना जोली के पास है। इसका चर्चा आपको हर जगह होता सुनाई और दिखाई देगा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो आला पाए का मुसव्विर था, लेकिन ये तस्लीम नहीं करता था कि कुत्ता अपने डरबे का मालिक होता है, खा वो उस डरबे में काफ़ी अरसे से रह रहा हो। वो कहता था, मैं ये तस्लीम नहीं करता कि अमेरिका में कदीम बासियों यानी रेड इंडियंस या ऑस्ट्रेलिया के काले कदीम बासियों अबरिजनीज़ के साथ कोई बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं ये तस्लीम नहीं करता कि एक ताकतवर नस्ल, एक बेहतर नस्ल या एक अक्लमंद नस्ल ने आकर उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो कोई जुल्म किया। तारीख उसे एक मुदब्बिर का दर्जा देती है, लेकिन उसका तदब्बुर नफरत, नस्ल परस्ती और तासुब से जहर आलूद था। उसने बबांगे दोहल इकरार किया कि उसे हिंदुस्तानियों से नफरत है। वो कहता था, ये जंगली लोग हैं और इनका मजहब भी जंगली है। ये खरगोश की तरह आबादी बढ़ाते हैं। अगर हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क पर हुक्मरानी करने की इजाज़त दी गई तो सिर्फ 20 साल के अंदर हिंदुस्तान मुंतशिर हो जाएगा। बरतानिया ने अगर हिंदुस्तानियों को आज़ाद कर दिया तो ताकत बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। हिंदुस्तान के तमाम लीडरों में नाक से आगे देखने की सलाहियत नहीं है। उनकी ज़ुबानें मीठी हैं और दिल बुग़्ज़ से भरे। ये ताकत के हुसूल के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में पानी और हवा पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा। दुनिया उसे एक ज़ीरक सियासतदान मानती है, एतराफ़ करती है कि वो ना होता तो आज इस दुनिया की सियासी और जोग्राफियाई तारीख़ बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन यही वो अजीम और ज़ीरक सियासतदान था जिसने पख्तून कबाइल के ख़िलाफ़ कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। वो मुसन्निफ़ भी था जिसने आला दर्जे की कई किताबें तस्नीफ़ की। दूसरी जंग अज़ीम पर उसकी किताब आज भी अपने मौजू पर एक सनद है, लेकिन इस मुसन्निफ़ का दामन 30 लाख बंगालियों के खून से तर है। इस अजीम शख्सियत को उसकी खिदमात के सिले में नोबल इनाम से भी नवाजा गया, लेकिन ये नोबल इनाम याफ्ता शख्स आखिरी वक्त तक बरतानवी नौआबादियों की आज़ादी की मुखालफत करता रहा। इस शख्स ने सारी उम्र अक्ल पर भरोसा किया और दिल की बात पर कभी कान नहीं धरा। वो जब बिस्तरे मर्ग पर था तो उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे कि मैं इस सब से बोर हो गया हूँ। इस मुतअस्सब मुसव्विर को, इस नस्ल परस्त सियासतदान को, नफरत का प्रचार करने वाले नोबेल इनाम याफ्ता मुसन्निफ को तारीख सर विंस्टन चर्चिल के नाम से याद करती है। वो चर्चिल जिसने मोहब्बत और जंग में जंग का इंतखाब किया और तारीख में अमर हो गया, जिसने अपने हाथों से खुद को तारीख में महफूज किया, जिसने वी फॉर विक्ट्री का निशान मुतारिफ करवाया। सोवियत यूनियन के आयरन कर्टन यानी आहनी पर्दे की इस्तिलाह भी उसी ने दी। सर विंस्टन चर्चिल बरतानिया के लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल का बड़ा बेटा था। उसकी माँ जेनी एक अमरीकी यहूदी थी। चर्चिल के वालिदैन ने मोहब्बत की शादी की थी। दोनों फ्रांस में मिले और चंद दिनों के अंदर ही बरतानवी सफारत खाने में जाकर शादी कर ली। चर्चिल बुनियादी तौर पर एक मुस्तरिब शख्सियत का मालिक था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ चिड़चिड़ा, बदतमीज़ और सफ़ाक होता चला गया। एक नालायक तालिब इल्म होने के नाते असातिज़ा की तनकीद का निशाना भी बनता रहा, हत्ता कि कई बार उसे जिस्मानी तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। उसे हॉस्टल में गुजारे हुए दिन बहुत नापसंद थे और वो उनसे नफरत करता था। जब 19वीं सदी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी तब चर्चिल के मुस्तकबिल का सूरज तुलू हो रहा था। इब्तदाई तालीम के बाद चर्चिल ने फ़ौज की मुलाजमत इख्तियार की और उसने 3 जंगों में बज़ाते खुद शिरकत भी की। इन जंगों में पहली जंग अफ्रीका में लड़ी गई।
جس میں مد مقابل سوڈان کا مذہبی رہنما محمد احمد بن عبداللہ تھا۔ اس جنگ کو اینگلو سوڈان وار بھی کہا جاتا ہے۔ افریقہ میں ہی لڑی جانے والی دوسری جنگ اینگلو بوئر وار تھی، جس میں چرچل شریک ہوا۔ جنگ عظیم اول میں بھی چرچل عملی طور پر شریک تھا۔ چوتھی جنگ، جس کو جنگ عظیم دوم کہا جاتا ہے، اس میں برطانیہ کی شرکت کا فیصلہ چرچل ہی نے کیا۔ وہ بطور برطانوی وزیر اعظم اور عسکری رہنما اس جنگ میں شریک ہوا اور فاتح رہا۔ چرچل سن 1896 میں ممبئی آیا، وہاں سے اس کا تبادلہ بنگلور ہو گیا، اور اس دوران کلکتہ، حیدرآباد، میرٹھ اور پشاور میں اس نے کئی دن گزارے، بلکہ مالاکنڈ میں برطانوی فوج کی زیر نگرانی ہونے والے فوجی مارکوں میں بطور صحافی شریک بھی ہوا۔ بعد ازاں ان یادوں پر مشتمل اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا عنوان دی اسٹوری آف مالاکنڈ فیلڈ فورس تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کتاب تھی۔ 1901 میں چرچل پہلی بار برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بنا، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ برطانوی نوآبادیوں کا نائب سیکرٹری رہا، برطانوی تجارتی بورڈ کی سربراہی کی، ہوم سیکرٹری کے طور پر فرائض سر انجام دیے، بحریہ کا ناظم اعلیٰ رہا، وزیر اسلحہ بنا، وزیر جنگ رہا، فضائیہ کے وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیتا رہا، اور وزیر خزانہ کے طور پر بھی 5 سال تک برطانوی خزانے کی کنجی چرچل کے پاس رہی۔ دوسری جنگ عظیم جب عروج پر تھی، جب پولینڈ سے فرانس تک ہٹلر پورے یورپ کو روند چکا تھا، جب نازی فوج فرانس پر قبضہ کر چکی تھی اور اب ان کی نظریں انگلستان پر تھیں، لندن پر تھیں، اور اس وقت کی برطانوی حکومت، اشرافیہ اور سیاستدان ہٹلر سے لڑائی مول لینے سے ہچکچا رہے تھے، تب چرچل نے ڈٹ کر ہٹلر کی مخالفت کی۔ 1940 میں جب چرچل نے برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو اس نے تاریخ بدل دی۔ بطور وزیر اعظم دوسری جنگ عظیم میں اس نے جس طرح اپنی حکمت عملی سے نازیوں کو چت کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اس جنگ میں ایک طرف اس نے ڈنکرک کے محاذ پر پھنسے ہوئے اپنے لاکھوں سپاہیوں کی جان بچائی، تو دوسری طرف جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں بھاری بمباری کا حکم دے کر لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان بھی لے لی، جن میں سے اکثر نہتے تھے۔ چرچل نے مرتے دم تک اپنے سماج، اپنے وطن، اپنے لوگوں کے لیے پوری تندہی اور دیانتداری سے کام کیا۔ مصوری اور ادب میں بھی نام کمایا۔ اس کی خدمات کے صلے میں تاریخ آج بھی اسے سلام پیش کرتی ہے۔ دنیا آج بھی اس کی صلاحیتوں کے گن گاتی ہے، اسے مستقبل میں جھانکنے والا مدبر اور زیرک سیاستدان سمجھتی ہے۔ لیکن ہندوستانیوں کے لیے چرچل ایک خون آشام بھیڑیا تھا۔ وہ لگ بھگ 2 سال اس خطے میں مقیم رہا، یہاں کی ثقافت کو سمجھا، لیکن اس کا دل کبھی اس دھرتی یا اس دھرتی پر رہنے والوں کے لیے نرم نہ ہوا۔ وہ ہندوستانیوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جب انگریز بر صغیر کو اپنی کالونی بنانے کے منصوبے بنا رہے تھے اور حکومتی سطح پر اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو انہی حکمرانوں اور پارلیمنٹ کے ممبران میں سے ایک جان اسپینسر چرچل بھی تھا، جو ونسٹن چرچل کے دادا تھے۔ جس طرح ہٹلر نے یورپ میں لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر کے ذریعے موت کی وادی میں دھکیلا، ٹھیک اسی طرح چرچل نے لاکھوں بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن اس کا ہتھیار زہریلی گیس تھی، نہ کوئی بندوق، بلکہ اس کا ہتھیار تھی بھوک۔ یہ قصہ ہے سن 1942 کا، جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی۔ اکتوبر سن 1942 میں مشرقی بنگال کے ساحلی علاقے میں ایک بہت بڑا سمندری طوفان آیا، جس نے ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ساحل کے اندر 40 کلومیٹر تک دھان کی فصل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کرسٹوفر بیلی اور ٹم ہارپر اپنی کتاب فارگاٹن آرمیز فال آف برٹش ایشیا 1941 to 1945 میں لکھتے ہیں، اکتوبر کے وسط تک کلکتہ میں اموات کی شرح ماہانہ 2000 تک پہنچ گئی تھی۔ صورتحال یہ تھی
کہ جب برطانوی اور امریکی فوجی سنیما ہال سے فلم دیکھ کر نکلتے تھے انہیں سڑک پر بھوک سے مرنے والے لوگوں کی لاشیں نظر آتی تھیں جنہیں گدھ اور کوے کھا رہے ہوتے تھے، لیکن چرچل پر اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آیا۔ جب وائسرائے لارڈ ویول نے مشرقی ہندوستان کے قحط زدہ اضلاع میں مزید اناج بھیجنے کا مطالبہ کیا تو چرچل نے جان بوجھ کر اناج کو بھوک سے مرنے والے بنگال سے ہٹا کر جنگ عظیم دوم میں لڑنے والے برطانوی فوجیوں کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران امریکہ اور کینیڈا نے ہندوستان کو خوراک کی امداد بھیجنے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ وائسرائے نے خطوط بھیجے، ٹیلی گرام دیے، لیکن چرچل نے قحط کے بارے میں وائسرائے کے فوری ٹیلی گرام کا جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ جب حکام نے ان کی توجہ ان کے فیصلے سے ہونے والی اموات کی طرف مبذول کروائی تو انہوں نے غصے سے ایک ٹیلی گرام واپس بھیجا جس میں پوچھا گیا کہ ہندوستان میں اگر واقعی قحط ہے تو گاندھی اب تک مرا کیوں نہیں؟ یہ وہ وقت تھا جب بنگال لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس وقت کوئی شخص اس قابل نہ تھا کہ وہ دوسرے کی کوئی مدد کر سکے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سینکڑوں لوگوں کی آخری رسومات ادا کر سکے۔ انگریز سرکار کے گودام اناج سے بھرے تھے، لیکن چرچل کی پالیسی تھی کہ دشمن کو وسائل سے محروم کر دو، کیونکہ جاپان کی فوج ان دنوں ہندوستان کی سرحد پر پہنچ گئی تھی اور خدشہ یہ تھا کہ وہ برما کی جانب سے ہندوستان پر حملہ کر دے گی۔ اس لیے انگریز سرکار نے بنگال میں سارا اناج قبضے میں لے لیا، فصلیں برباد کر دیں، پل مسمار کر دیے تاکہ جاپان کی فوج وسائل کی عدم دستیابی کے باعث اپنی پیش قدمی روک دے۔ اس وقت کے انڈیا کی انتظامیہ کے برطانوی افسران کی سرکاری ڈائریاں ظاہر کرتی ہیں کہ مہینوں تک چرچل کی حکومت ان کی درخواستوں کو مسترد کرتی رہی، جن میں انڈیا میں خوراک کی فوری فراہمی کی درخواست کی گئی تھی۔ لیکن چرچل کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مقامی سیاستدان بھوک سے مرتے ہوئے اپنے لوگوں کی بہتر مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اس زیرک سیاستدان، عظیم مصور اور نوبل انعام یافتہ مصنف کی سوچ۔ چرچل کو انگریز نوآبادیوں سے کس قدر نفرت تھی، اس کی ایک اور مثال بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ قحط کے انہی دنوں میں سن 1943 میں گاندھی نے 21 دنوں کی بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب چرچل نے دہلی کو نوٹس بھیجا کہ اگر گاندھی بھوک سے مرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کی پوری آزادی ہے۔ چرچل کو یقین تھا کہ گاندھی کی بھوک ہڑتال ڈرامہ ہے اور وہ بھوک ہڑتال کے دوران پانی کے ساتھ گلوکوز لیتے رہتے ہیں۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی انتظامیہ کو خط لکھا کہ وہ تحقیقات کریں کہ آیا کہ ان کا شک درست ہے یا غلط۔ چرچل کے ہاتھوں پر لاکھوں ہندوستانیوں کا خون ہے، لیکن برطانیہ نے آج تک اس سفاکی کا اعتراف نہیں کیا جس کا مظاہرہ چرچل نے بنگال میں قحط کے دوران کیا تھا۔ نہ ہی برطانیہ نے آج تک سرکاری سطح پر کوئی معذرت کی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل جس سے یہ اندازہ ہو کہ انگریزوں کو اس غیر انسانی عمل پر ندامت ہے۔ دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی تو جنگ کا فاتح ہونے کے باوجود برطانوی عوام نے الیکشن میں چرچل کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ ایسا حکمران چاہتے تھے جس کے ذریعے امن اور بھائی چارے کو فروغ مل سکے اور جنگیں ختم ہو جائیں۔ چرچل الیکشن ہار کر قائد حزب اختلاف بنا، لیکن اس سے اگلا الیکشن وہ پھر جیت گیا۔ دوبارہ وزیر اعظم بنا، لیکن صحت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور جلد ہی اس نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ چرچل کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تخلیقی اعتبار سے کس قدر زیرک اور دلچسپ فنکار تھا۔ اس کو تمام زندگی ڈپریشن نے پریشان کیے رکھا، مگر اس کی تصویروں میں ایک طمانینت دکھائی دیتی ہے جس کا شائبہ اس کی حقیقی زندگی میں نہیں ملتا۔ اس کے فن کا انداز تاثراتی تھا، اس میں وہ کمال ہنر سے فن پارے تخلیق کرتا رہا۔ اس کی 2 کتابیں بہت مقبول ہوئیں۔ پہلی 6 والیومز پر مشتمل کتاب دی سیکنڈ ورلڈ وار ہے، اسی کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز کا حقدار گردانا گیا، جبکہ دوسری کتاب اے ہسٹری آف دا انگلش اسپیکنگ پیپلز، مغرب کا سینما ہو، میڈیا ہو یا مغرب کے محققین، سب کے سب چرچل کی توصیفی پہلوات تو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کی ذات سے جڑے تلخ اور کڑوے حقائق، اس کے مظالم
اور سفاکی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر 2 فلموں ڈنکرک اور ڈارکسٹ آور میں چرچل کو بطور سیاستدان اور جرنیل مثبت پہلوؤں کے ساتھ ہی دکھایا گیا ہے، لیکن تاریخ سے ثابت ہے کہ وہاں سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے قیام میں چرچل کا کردار تو آج تک موضوع بحث ہی نہیں بن سکا، لیکن چرچل کے سونے کے نقلی دانتوں کی نیلامی کو عالمی میڈیا میں نمایاں جگہ ملتی ہے، جو 18,000 پاؤنڈز میں فروخت ہوئے۔ مغرب کی لکھی تاریخ آپ کو کبھی نہیں بتائے گی کہ چرچل کس قدر متعصب شخص تھا، لیکن چرچل کی بنائی ہوئی ایک شہرہ آفاق اور نادر و نایاب پینٹنگ اب اداکارہ اینجلینا جولی کے پاس ہے۔ اس کا چرچا آپ کو ہر جگہ ہوتا سنائی اور دکھائی دے گا۔ چرچل ایک متعصب سیاستدان تھا، اور اگر کسی قوم کا حکمران تعصب کا شکار ہو تو اس کے کیا ہولناک نتائج سامنے آتے ہیں، اس کا اندازہ آپ سر سید احمد خان کے ایک مضمون کی چند سطریں پڑھ کر بخوبی کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، انسان کی خصلتوں میں سے تعصب ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ متعصب گو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہ کرے، مگر اس کا طریقہ کار، اس کے اعمال، یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ عدل و انصاف اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اس غلطی سے نکل بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعصب اس کے برخلاف بات سننے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اس کا تعصب اس فائدے اور اس نیکی کو پھیلانے اور عام ہونے نہیں دیتا۔ اگر سر سید احمد خان کی اس تحریر کی روشنی میں چرچل کی شخصیت کو پرکھا جائے تو شاید ایک مدبر کی وہ تصویر نظر نہ آئے جو مغرب آج تک ہمیں دکھاتا آیا ہے اور دکھاتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں چرچل ایک ہیرو تھا کہ ایک ویلن؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔